देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ सियासी हंगामा आराई और मंजरनामा है तो दूसरी जानिब निगरां हुकूमतों के भी वादे और फैसले और स्टेटमेंट्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और ऐसी सारी सूरत हाल में एक तरफ आर्मी चीफ हैं जो कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत कर रहे हैं बार बार। आज भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ लाहौर में और वहां पर ये बात खुल के पेश की गई और सामने आई कि जी जो इस वक्त गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई रखी जाए और उनसे हर तरीके से निपटा जाए। और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, मुल्क के अंदर इसकी अशद जरूरत है क्योंकि जो मसनूई तौर पे महंगाई की शरह अब तक पहुंच चुकी है उसके तनाजुर में लोग इस वक्त बहुत ज्यादा रिलीफ के मुंतजर है। लोग चाहते हैं कि एक आम आदमी, एक पाकिस्तान का आम शहरी ये चाहता है कि उसे फौरन से रिलीफ मिले, चाहे वो किसी भी मद में हो। दूसरी जानिब अदलिया का मामला है और वहां पर भी महाज आराई है और केसेस की जो है वो बहाली भी है। और जहां केसेस की बहाली हो रही है वहां नैब के नोटिस जाना शुरू हो चुके हैं। कल इसहाक डार की हम बात कर रहे थे, हम सिटिंग स्पीकर की बात कर रहे थे। आज दारी और गिलानी साहब को जाली अकाउंट और तोशाखाना में अदालत तलब कर रही है। सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग। सो इस सब पे बात करेंगे जी कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है ताहिर खलील साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, तजयकार हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। ताहिर खलील साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगी शकीला लुकमान साहिबा है, फॉर्मर मेंबर कौमी असेंबली है मुस्लिम लीग नून से। आपको भी खुशामदीद कहूंगी शकीला लुकमान साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ताहिर खलील साहब आपकी तरफ आऊंगी। ताहिर खलील साहब, आप तो शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, इलेक्शन की की टेंटेटिव डेट अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन दे चुकी है, लेकिन जो हालात हैं अपेरेंटली वो तो उसमें लगता ही है कि जो निगरान सेटअप है और खास तौर पे आर्मी चीफ है इस वक्त वो बहुत ज्यादा कोशिशों में है कि मुल्क को उस तूफान से महंगाई के निकाल सके बाहर जिसमें सियासी हुकूमतें माजी में डाल के गई हैं, जिनके परफॉर्मेंस से हम इस वक्त इस नहज पे पहुंचे हैं। और इलेक्शंस की जहां बात होती है, क्या आपको भी लगता है वाकई इलेक्शंस होते हैं? और अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे जहन में भी है और कौन के जहन में भी है कि जो इस वक्त करेक्शंस की जा रही हैं तो फिर तो सियासी लोग वापस आएंगे, वो तो क्योंकि यही कहते रहें कि जी हाँ हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, और वो तो पुरानों पे डालते रहें और वो अपने पॉलिटिकल गेमिंग करते रहें। तो क्या अब जो हालात और करेक्शंस होंगे तो फिर जो नई हुकूमत बनेगी क्या वो उसको संभाल सकेगी? देखिए रिदा, बात यह है कि सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत हद तक वाज़ेह होता जा रहा है। दो बातें आप देखें कि इसमें बहुत नुमाया जो है वो आपको नुमाया तौर पर नजर आएंगी। एक तो यह है कि पहली बार बलूचिस्तान के पास हक इक़्तिदार आया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका ताल्लुक पख्तून बलोच से हैं, वो ताल्लुक रखते हैं। चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान के हैं। और तीसरा यह है कि इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। तो तीन जो है बड़े जो आईनी मनासिब हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान के पास हैं। और दूसरी तरफ ये देखें कि इस वक्त जो है ये बहुत अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें फौज शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट शामिल है केयर टेकर, जिसमें जुडिशरी शामिल है, ये तीनों एक पेज पर नजर आ रहे हैं। खा वो कानून की बालादस्ती का मामला हो, मईशत की बहाली का मामला हो, या अवाम के हकूक की बाजियाबी का मामला हो। आज भी देख लें कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई उसमें यही कहा गया कि आप डरे नहीं, हमारा काम यह है कि हम जो पार्लियामेंट कानून बनाती है हम उस पर अमल दरामद कराएं। तो ये बड़ा एक आप देख रहे हैं कि जो साबका माजी के हालिया माजी के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी निस्बत मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो बात कह रहे हैं जो पार्लिमानी बालादस्ती और सिविलियन रूल की बालादस्ती की बात है। जबकि माजी में ये होता रहा है कि अभी जो सबकदोश हुए चीफ जस्टिस, बल्कि उन्होंने जो टर्न डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कानून, उसके हवाले से भी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है
اور ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم عوام کا یہ حق جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ ہم منتخب نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ایک بڑا واضح یو ٹرن بھی ہے اور بڑا ایک واضح جو ہے وہ پیغام بھی ہے قوم کے لیے، یہ ہے جوڈیشری کا معاملہ، کہ اب وہ ابہام دور ہو رہا ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ وہ ایک علیحدہ ایک فریق کی حیثیت سے پہلے نظر آتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک فوج کا معاملہ ہے، فوج دو محاذوں پر بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ پہلا محاذ جو ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں کہ وانا میں جنگ ہو دہشت گردی کے خلاف، یا پاک افغان بارڈر کے معاملات ہوں، یا ہندوستان کے کنٹرول لائن کے معاملات ہوں، یہ تمام فرنٹ جو ہیں وہ ان پر جو ہے پوری طرح سے چوکسی ہے، اور پوری طرح سے اب جہاں تک افغانستان کا فرنٹ ہے وہاں پر بھی حالات نارمل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آرمی چیف نے ایک بہت واضح پیغام دیا افغان قیادت کو اور طالبان کی حکومت کو۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے خلاف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، وہاں ٹی ٹی پی آرگنائزڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے۔ افغانستان میں جو نیٹو فورسز اپنے ہتھیار چھوڑ کے گئی تھی وہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ دوحہ مذاکرات کے تحت یہ افغان طالبان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ ان کی کمٹمنٹ تھی دوحہ مذاکرات میں۔ اب یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی بات ہو یا یورپی یونین کی بات ہو کہ وہ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور افغان طالبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی سے خالی کرائے۔ تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اگر آ رہی ہے تو وہ یا تو افغانستان سے آتی ہے یا انڈیا سے آتی ہے۔ اور جہاں تک انڈیا کے معاملات ہیں، ہم نے انڈیا کو بھی یہ بتایا ہے کہ دیکھیے آپ کشمیر کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے یو این جنرل اسمبلی میں، انہوں نے یہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت طویل اور بہت واضح انداز میں بات کی۔ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے، وہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ وہ خود دیکھ سکیں وہاں خواتین پر اور جرنلسٹوں پر، اور اب نوجوان جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ داخلی سلامتی کے معاملات ہوں یا خارجی سلامتی کے معاملات ہوں، ان سب میں تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، مین فوج ہو یا حکومت ہو، وہ سب ایک پیج پر نظر آج آرمی چیف لاہور گئے ہیں، ان کا لاہور کا وزٹ تھا، وہاں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی، انہوں نے لاہور پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورت، الیکشن کے لیے جو ماحول ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پرسکون انداز میں الیکٹورل جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں آج جب آرمی چیف لاہور گئے ہیں انہوں نے اوور آل سچویشن کا جائزہ لیا ہے کہ کچے میں اور جو آپریشن کر رہی ہے پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور جہاں تک فوج کا معاملہ ہے فوج بالکل تیار ہے، اور فوج پہلے بھی اس میں ایسی جو کاروائیاں تھیں کچے کے خلاف آپریشن کے معاملات ہوں یا پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی بات ہو، تو اس میں جو ہے وہ سویلین فوج دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ایک پازیٹیو رزلٹ نظر بھی آ رہے ہیں کہ دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، لوگوں میں اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر۔ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی تو اکانومی بھی بہتر ہوگی۔ جی دیکھیں اکانومی اسی وقت بہتر ہوتی ہے۔ طاہر صاحب میرا سوال یہی تھا، اس کا بھی جواب کوئکلی دے دیں، میں پھر شکیلہ باجی کی طرف بھی جاؤں گی کہ یہ جو کریکشنز ہو رہی ہیں اکانومی کے حوالے سے، مین فوکس مینلی وہ ہے نا، کیونکہ اکانومی بہتر نہیں ہوگی تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو وہ جو کریکشنز ہو رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ کریکشن اسٹیبل رہیں گی اگر پولیٹیکل سیاسی حکومت جمہوری حکومت آ جاتی ہے تو؟ معاشی استحکام کے لیے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی سربراہی میں، جس میں فوج بھی شامل ہے اور اس میں ماہرین بھی شامل ہیں، بیوروکریسی شامل، تمام لوگ ہیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کتنی پیش رفت ہو رہی ہے،
اور اس میں $6 بلین جو ہیں سعودی عربیہ اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ وہ تیار ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے ماحول تو بہتر ہو رہا ہے, اعتماد بھی آ رہا ہے بیرونی سرمایہ کاروں کو. اور جب تک پاکستان معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوتا, ہم خود کفالت کی منزل سے ہمکنار نہیں ہوتے, ہم اپنے آپ کو ساورن کنٹری نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہماری پالیسیاں آئی ایم ایف کے تابع ہوتی ہیں. آئی ایم ایف ہمیں مجبور کرتا ہے ہماری اپنی شرائط پر کہ پاکستان میں پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں, بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں. تو کیا اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں, اس کو مجھے صرف ایک یہاں نام میں جواب دیتے, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کریکشنز جو ہو رہی ہیں, ان کریکشنز کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوں گے یا نہیں؟ نہیں, الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ الیکشن تو الٹیمیٹلی کروانا پڑیں گے. آپ الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کر سکتے, اس لیے کہ دیکھیں اگر فیبروری تک الیکشن نہیں ہوتے, فیبروری میں کے بعد نہیں تو مارچ پھر آ رہا ہے جس میں سینٹ کا الیکشن ہونا سیاسی ہے, حکومت, نہیں تو پھر سینٹ بھی سیاسی حکومت سسپینڈ ہو جائے گا. نہیں تو طاہر صاحب الیکشن ہونے ہیں. سوال اگین طاہر صاحب سوال ہوئے کہ سیاسی حکومتیں تو آ کے پھر کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, حالات ان کے بس میں نہیں ہوتے, ڈالر ان کے بس میں نہیں تھا. یہ تو اس تک آرمی چیف نے مل کے کیا ہے سارا کام, نگراں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے, جب یہ بھی جا کے کریک ہمارا ڈاؤن جو ڈالر کروائے نیچے ہیں, آیا, دیکھیں نا, کریک بالکل ڈاؤن میں ہوا آپ کی ہے. بات کو انڈورس کر رہا ہوں. ہاں یہ تو دیکھیں نا, یہ آرمی چیف نے جب ملاقاتیں کی ہیں ٹریڈر کمیونٹی کے ساتھ بھی اور ایکسچینج جو ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ بھی, اور ان سے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان میں $250 سے زیادہ جو ہے ڈالر کی وہ نہیں ہے قیمت, اور یہ واپس آنا چاہیے. اور دیکھیں آپ, ابھی محض 2 ہفتے کے اقدامات کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ کتنا کم ہوا ہے, اور ابھی مزید کم ہوگا. یہ دیکھیں, یہ جب نہیں تک ہمارے ہو تو جائے گا طاہر صاحب, لیکن الیکشن ہوں گے, پھر کوئی سیاسی حکومت آئے گی, پھر وہ اپنے فیصلے کرے گی, وہ اپنی منمانی کرے گی, تو ایسی صورتحال میں تو حالات پھر خراب ہوں گے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے کہ حالات خراب ہوں گے, بلکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو واچ ڈاگز ادارے ہیں ان کو اتنا منظم, متحرک اور فعال ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے منمانی نہ کر سکے. اگر پارلیمنٹ جو ہے منتخب لوگوں کی نمائندہ ہے اور وہ منمانی کرتی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے واچ ڈاگ ایسے چیکس اینڈ بیلنس ہونے چاہیے کہ یہ اپنی حدود میں رہے, اور نہ یہ کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرے, اور نہ ہی دوسرے ادارے اس کے معاملات میں مداخلت کر سکیں. اور اس کی ٹھیک ضرورت ہو اس گیا, بات کی کہ میچورٹی بہت ضروری ہے. جب تک ٹھیک, سیاستدان, دیکھیں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, یہ سب سے جی پہلے الیکشن سے پہلے ایک اتفاق رائے بہت ضروری ہے پالیٹیشنز کے درمیان, پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, کہ پاکستان کے جو 5 بڑے مسئلے ہیں. نمبر 1 اکانومی, پاکستان کی اکانومی کا پالیسیوں کو تسلسل جاری رہنا چاہیے, ورنہ پاکستان کی اکانومی مستحکم. نمبر 2 پاکستان کا مسئلہ توانائی کا ہے, انرجی کا. تیسرا مسئلہ ہے واٹر سیکیورٹی, ہمارے پاس پانی کے ذخائر نہیں ہیں کہ ہم بجلی پیدا کر سکیں. نمبر 4 ہمارے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان ایگریرین کنٹری ہے اور ہم دالیں تک باہر سے, شرم کی بات ہے یہ کہ ہم دالیں تک باہر سے منگوا رہے ہیں. اور 5واں مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. یہ 5 ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ جن پر پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق رائے ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے, اتفاق ٹھیک ہو رائے کی گیا, صورت میں. اور یہ ٹھیک وہی ٹھیک بات ہے جو آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, جو ٹھیک کیئر ہے, ٹیکر پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. شکیلہ لقمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شکیلہ صاحب, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کی جب 13 جماعتوں کی مل کے حکومت بنی رہی تو وہ اس طرح سے اکنامکلی رزلٹ نہیں دے پائی. حالانکہ وزیر خزانہ آپ کے تھے اسحاق ڈار صاحب, وہ تو کہتے میں کنٹرول کروں گا ڈالر, یہ وہ اپیرنٹلی اب وہ اس دور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مہنگائی کا ایک طوفان جو کھڑا کر کے گئے اور جو کمٹمنٹس ہیں وہ کر کے گئے. اب موجودہ صورتحال میں الیکشن ہوتے بھی ہیں اور لگتا ہے آپ کو کہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو یہ چیلنجز کو کیسے نپٹیں گے؟ کیا آگے پارٹی لائے عمل ہوگا؟ کیا جو ہے الیکشن کی پالیسی ہوگی؟ کیونکہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے تو کچھ نہیں کیا, اور اب موجودہ حکومت اور خاص طور پہ نگراں حکومت اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری ہمیں اس وقت جو ہے وہ تمام تر جو ایفرٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے اور اپنا سارا لائحہ عمل دیں گے.
آپ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے زمانے میں کچھ اور ہوتا ہے اور آج کل کچھ اور ہو رہا ہے، یعنی کیئر ٹیکر اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کام کر رہی ہیں. دیکھیے پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں جب حکومتیں ہوتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ٹائم میں یہ جو پورا مکمل جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے اس میں یہ بات تو تھی نہیں کہ اپوزیشن تو کبھی وہ تو کسی کو جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کو نہیں پوچھتے تھے، جب اپوزیشن میں تھے تو وہ حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں یہ ساری جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر معاشی مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو حکومت ہے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے یہ شارٹ ٹائم کے لیے آئی ہے اور ان کو بڑا جو گراؤنڈ بھی کلیئر ملا ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ ہیلپ کرا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اکنامک فیسیلیٹیشن پروگرام جو وہ آپ کو پتہ ہے سیاسی حکومت ہی وہ دے کے گئی ہے. وہ پلان جو ہے وہ اس لیے دے کے گئی تھی اور انہوں نے اس کو سیکیور کیا تھا، بلکہ اس میں آرمی چیف بھی تھے اور اس کے دوسرے جو ہے اداروں کے لوگ بھی تھے اس میں اور بزنس مین بھی تھے، کہ مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسا پروگرام دیا گیا کہ تاکہ یہ جو ہم ہر وقت IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہمیں جتنا انہوں نے سکویز کیا، جتنا میں نچوڑ سکتے تھے نچوڑا. تو اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو سکیں. اور جو ہے اور اس کے تحت جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں 100 ارب کی انویسٹمنٹ بھی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، جس میں 25 جو ہے وہ سعودی عربیہ اور 25 جو ہے UAE نے کمٹ کیا ہوا ہے، قطر نے کیا ہوا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے. تو یہ ساری بیسک چیزیں تو یہ ہیں جو کرنے والی ہیں جن کا آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ کرتی نہیں اور ان کے زمانے میں یہ ہوا وہ ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ڈالر، آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2017 میں جب وہ اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے ہماری حکومت تھی تو انہوں نے اس وقت ڈالر 100 روپے پہ نہیں تھا کیا؟ اس وقت کم نہیں تھا. تو یہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس وقت کے جو اس کے بعد 2018 میں حکومت بنی انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کیا کہ میں نے پہلے یہ مینشن کر چکی ہوں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے کبھی ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. بات کیا کرنی تھی، وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا اور میں جو ہے کبھی ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا پسند کروں گا. اور جب وہ اپوزیشن میں گئے تو تب بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں میں تو کبھی بھی بات نہیں کروں گا. تو پھر جب ایسی صورتحال ہوئی تو ملک کے حالات تو پھر اس طرح ہی جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتے جاتے ہیں. انشاءاللہ اب آگے جو حکومت بنے گی اور جو ہے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہے 21 کو آ رہے ہیں، وہ اپنے پورے پاکستان کے عوام کو، لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ دیں گے، ایک لائحہ دیں گے کہ وہ جو لوگوں کے حالات ہیں ان کو کیا کیا اقدامات کریں گے کہ ان کے حالات ملک ان کے جو ان کا نظام زندگی ہے جو بگڑا ہوا ہے، جو مہنگائی اتنی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ملک کے حالات کس طرح ٹھیک کرنے ہیں. تو انشاءاللہ پہلے بھی جو ہے یہ سدا اس طرح کا حالات نہیں رہے، اچھے بھی رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے حالات بھی آئے ہیں. اور آئندہ انشاءاللہ پھر جو ہے اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو انشاءاللہ حالات پھر جو ہے اسی جو ہے وہ ڈگر میں اچھے حالات اچھا ہوں ابھی گے، تو یہ عام حالات آدمی کی ہیں زندگی شکیل آسان لقمان صاحبہ، ہوگی. مجھے یہ بھی بتائے گا ابھی تو حالات ہے کہ نیب کے نوٹسز بھی آنے لگ گئے نا سب لوگوں کو. یہ جو نیشنل ریکنسیلیشن کی ایک بات کی ہے مشاہد حسین سید صاحب نے پرسوں بھی، یا پھر انہوں نے یہ کہی ہے کہ جی کو ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، سوری معذرت کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ خاص طور پہ یہ ہو جائے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ جی جو اس وقت مارشل لاء ہے وہ لگ جائے گا جس طرح کی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں اگر اس نیریٹو پہ آگے وہ آئیں گے. تو جو انہوں نے جیسے تو کورٹ مارشل کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سابق آرمی
چیف کے حوالے سے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، تو اس پہ آپ ہی کے پارٹی کے سیٹ ہے مشاہد حسین سید صاحب نے اس کو بالکل الگ طریقے سے اس کے اوپر انہوں نے باتیں کی ہے جو انہوں نے کی ہے. تو کیپنگ دیٹ ان ویو، کیا میاں صاحب ابھی آگے بھی ان کی یہی ایجوٹیشن والی ہی پالیسی چلے گی؟ اور جو نیب کے کیسز میں جو جس طرح سے اب آپ لوگوں کو نوٹسز مل رہے ہیں، ساکرا صاحب کو مل گیا، ابھی باقی دیگر لوگوں کو بھی مل رہا ہے، تو یہ تو کیسز تو آپ لوگوں کے اوپن ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آسان پاتھ ہوگا، بہت سموتھ سیلنگ ہوگی؟ دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ جو ہے ہر ایک کو آئین اور قانون کے اندر رہنا چاہیے، کوئی آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے، قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں ہر کوئی یہی کہتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی آؤٹ آف وے ہو کے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں چلتی تو پھر چلاتی باجوہ صاحب حکومت کو ایکسٹینشن دینے والے بھی آپ لوگ ہی تھے نا. باجوہ صاحب کو دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے والے بھی آپ لوگ تھے. تو جب اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ اگر وہ اتنی قانون اور آئین کی دھجیاں انہوں نے بکھیری تھی، تو اس ٹائم پہ جب آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے تو اس وقت وہ ساری باتیں کہاں چلی گئی تھی؟ دیکھیں ہم نے کوئی ان کو ایکسٹینشن نہیں دی ہے. ایکسٹینشن جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم نے دی، جو ان کا تو پروگیٹو تھا. آپ انہوں کے نے جب کی اس کے تک بعد سن آپ کے لینا ووٹ ڈلتے نہیں تو کیسے میری ہوتی ہے بات تو. ایکسٹینشن؟ جی جی رضا آپ کوشچن کر جی لیں جی پھر میرا جواب بھی پلیز دے لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کسی کو کوئی نہیں، کسی کو ایکسٹینشن نہ دی، نہ کہیں سائن کیے، نہ ہاں کیا نہ کیا. اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ ان کا پروگیٹو تھا اور انہوں نے یہ کام کیا. ہم اس میں ہم نے وزیر کیا اعظم کا کیا؟ نہیں، یہ باقی آل ٹوگیدر پورے ساری پارلیمنٹ کا سیاسی پروگریٹو ہوتا ہے شکیلہ لقمان صاحبہ. یہ تو پارلیمنٹ کا پروگریٹو ہوتا ہے پورا آل نہیں ٹوگیدر. نہیں 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 یہ پروگیٹو جو ہے اس وقت وزیر اعظم کا، جو بھی اس وقت کا حکومت کا اس وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہی کرتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کیا. اور کوئی پارٹی بھی جو تھی سب نے کسی نے بھی نہیں کوئی بات کی، اور کسی کی مرضی نہ پوچھی گئی، نہ کسی نے مرضی کے بات کی. اور ہم نے بھی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا تو ہم اس میں کیا کہتے کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ باتیں تو چلتی ہیں. دیکھیں یہ جو آج کی بات ہو رہی ہے نا کہ آج جو ہماری آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف جو ہیں وہ مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے لائن میں، اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں، تو بہت اچھا ہے. تو اسی طرح ہر ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ملک بنے گا. اداروں سے ہی اسٹرانگ ملک بنتے ہیں اور اسی سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس وقت مسائل آتے ہیں جب کوئی دوسرے اداروں میں دوسرے کی معاملات میں انٹرفیرنس ہوتی ہے اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آرمی چیف بھی جو ہیں وہ بھی اپنے کام لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت اعلیٰ انسان ہے، وہ بھی اپنے اور اگلی حکومت جو بنے گی تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک پھر انشاءاللہ جو ہے وہ رائٹ ڈگر میں چڑھے گا اور کام کریں گے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ سال جو ہے وہ اسی طرح ایک سافٹ اور ایک پرسکون حکومت ملے اور ٹھیک ہے، ادارے اوکے. جو ہے طاہر خلیل بنے صاحب آپ تو کی طرف واپس آؤں گی. بہت شکریہ شکیل لوگوں صاحب. طاہر خلیل صاحب آپ جی کی طرف جی واپس آؤں گی. طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی طاہر رضا صاحب بڑی عجیب سی بات سننے کو ملی. انہوں نے کہا پروگریٹو وہ تو وزیر اعظم کا تھا، انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ پارلیمنٹ میں جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش ہوا ہے جس میں ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر کو ووٹ ملے تھے 176 اور آرمی ایکٹ پر جو ترمیم ہوئی تھی اس میں ووٹ ملے باجوہ صاحب کو 253. تو مجھے بتائیں کس نے ووٹ دیے زیادہ؟ انہوں نے دیے نا، خود پارلیمنٹ نے بالکل منظور کی تھی نا ترمیم. جی. اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جناب یہ تو ہم نے کی نہیں، یہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود کی تھی. اور جس بیانیے کی آپ نے بات کی ہے میاں صاحب کی، میرا خیال ہے کہ یہ جی پارٹی کے اندر کافی پریشر ہے اور پارٹی کے اندر کافی دباؤ بڑھ رہا ہے. میاں صاحب اس بیانیے کے ساتھ پاکستان واپس کہ بھئی میاں صاحب اس بیانیے کے ساتھ واپس نہیں آ سکتے. دو باتیں چل رہی ہیں کہ اگر یہ بیانیہ اپنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ الیکشن نہیں ہو رہے اور میاں صاحب نہیں آ رہے. اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو یہ پھر بیانیہ نہیں چلے گا پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں فوج کے خلاف بات جو ہے وہ آئین کے خلاف ورزی ہے. آئین میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ بازارائی والی کیا پھر الیکشن نہیں ہو سکتے.
محض آرائی میں الیکشن نہیں ہو سکتے رضا, یہ بات جی طے ہے. اگر محض آرائی ہوگی, محض آرائی جو کرتا رہا وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جی اس نے جب ترک نہیں کی, دیکھ لیں راستہ اس کا. تو اگر محض آرائی ہوگی تو پھر الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن اسی وقت ہوگا جب تمام فریقین بیٹھیں گے, ایس او پیز طے کریں گے اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کریں گے. اگر ٹھیک ہو یہ گیا. ضابطۂ اخلاق میں پر عمل درآمد نہ ہوا تو جی یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے پاکستان بالکل افراتفری نہیں ہوگی, جی جی طارق علی کیونکہ صاحب, یہ بڑا اس وقت ویلڈ اور پرٹیننٹ پوائنٹ آپ کے آگے. سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب, الیکشن کمیشن نے تو تاریخ اپیرنٹلی دے دی ہے, ایک طرف یہ معاملہ ہے, اور دوسری طرف سوال یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اس وقت آرمی چیف بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے جو معاشی مسائل ہیں ان کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ تیزی سے کریک ڈاؤن کیا, جس کے نتیجے میں ڈالر نیچے آیا, دیگر ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آ رہی ہے. ایسی صورتحال میں ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کا کہ جو معاشی مسائل کے حل کی طرف وہ دیکھتے تھے کہ جی ڈیموکریٹک گورنمنٹس کریں گی, وہ ہمیں اس ساری مسائل سے نکالیں گی کیونکہ وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس دور میں ہو رہی ہیں. اور لوگوں کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جب یہ کریکشنز ہو جائیں گی اور پھر الیکشن ہو کے نئی حکومت آئے گی تو جو جمہوری حکومت ہوگی وہ ان چیزوں کو لے کے کنٹینیوٹی کے ساتھ چل سکے گی اسٹرانگلی, کیونکہ جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ تو جو بھی معاشی مسئلہ ہوتا ہے اس کا کردار پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے اور بری ذمہ ہو جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ادارہ جو کہ جس کا جو کام نہیں ہے, وہ اگر کوئی ایسا رول لے بھی لیتا ہے معیشت کے حوالے سے, تو وہ کوئی ایسا کوئی پرماننٹ نہیں ہوا کرتا. اور جب وہ پرماننٹ نہیں ہے یا دیرپا نہیں ہے تو آپ اس کا فائدہ جو ہے وہ پبلک میں نہیں دیکھ سکتے. جیسے اب ڈالر جو ہے وہ یقیناً جو ہے 288 287 پہ آ گیا ہے, 300 پلس تھا, مگر اس کے باوجود کیا لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ آنسر اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے کہ نہیں. یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس ملک کے, یہ گزشتہ 75-76 سال کے ہیں. آپ کی آمدن اگر 1 روپیہ تھی تو آپ 1.5 روپیہ خرچ کر رہے تھے, اور باقی جو آدھا روپیہ تھا وہ آپ قرض لے کے خرچ کرتے رہے. اب وہ جو قرض لے کے آپ خرچ کرتے رہے ہیں یا اس سے تللے تللے کرتے رہے ہیں, وہ اب آپ کے گلے پڑ گیا ہے. وہ آپ نے جو واپس کرنے ہیں وہ پیسے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں, وہ سود کے پیسے جو ہے نا آپ دینے کے قابل نہیں ہیں. اور جب آپ سود کے پیسے بھی دینے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ آپ کو وہ ساہوکار جو ہے جن سے آپ پیسے لیا کرتے تھے, جب تک ان کا مفاد نہیں ہوگا وہ آپ کو مزید پیسے نہیں دیں گے. اور ہم کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ یہ للے تللے جو ہے وہ اسی طرح سے ہم قرض کے پیسوں سے کرتے رہیں. تو اب آپ کو مشکل وقت میں آ گئے ہوئے ہیں یقیناً, اور یہ مشکل وقت اتنا سخت ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی آگے آپ کو کوئی بھی پارٹی حکومت میں آ جائے, وہ آپ کوئی بھی سیاسی طاقت ہو, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ آپ جو ہے نا کسی آسانی سے اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگلے 5-7 سال میں, اگر آپ کی رائٹ ڈائریکشنز بھی ہوں. تو اب اس کو بیٹھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اور تمام لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا 2-3 باتوں کا. پہلی بات یہ کہ آپ نے دستور کی مطابقت میں چلنا ہے, اور تمام ادارے اور سیاسی پارٹیاں اس پہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسی ڈائریکشن میں چلنا ہے دل کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ جو کرپشن کا ناصور ہے ہمارے ملک میں, جس میں بہت سے لوگ انکلوڈنگ پولیٹیشین, انکلوڈنگ بیوروکریسی, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی اینگل سے اس میں لتڑے ہوئے ہیں. اس معاملے کو جو ہے وہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور ریڈریس کرنا ہے. اس کا جب تک ریڈریسل نہیں ہوگا تو بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو ایلیٹ ہے اور وہ بہت مزے کر رہی ہے, اس کو جو نا وہ اپنے مزے اس وقت قربان کرنے ہوں گے. آپ کو اسی لیول پہ آنا ہوگا یا اس سے نزدیک ترین لیول پہ آنا ہوگا جس لیول پہ پبلک ہے. وہ بھی اگر نہیں آئیں گے تو پھر شاید جو ہے نا وہ آپ معاملات کو حل نہیں کر سکے. تو بہت بڑے بڑے ڈیسیژن آپ کو معیشت کے حوالے سے لینے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو جڑا ہوا ہے امن امان کا. جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا, پیس نہیں ہوگا, اس وقت تک بھی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو یہ 2-4-5 معاملے جو ہے نا وہ سیٹل کریے, آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑے گا, ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. 5-7 سال میں اللہ کرے گا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے بہتر ہو جائیں.
جی اچھا یہ تو پوائنٹس آپ نے بہت اچھے بتائے سینٹر کامران صاحب. اس کے علاوہ جو سیاسی منظر نامے پہ جیسے بھی ہم بات بھی کر رہے تھے, جو بیانیہ نواز شریف صاحب بنا کر آ رہے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کی پھر سے شروع ہو گئی ہیں ایک ایجیٹیشن کی سیاست, وہی لڑائی جھگڑے کی محاذ آرائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پھر ایک طرف سب کو گلے بھی ہیں, اگر کسی ایک پارٹی کو تھوڑی سی بریتھنگ اسپیس ملتی ہے تو دوسری کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اور وہ گلا جو نون لیگ کو پی ٹی آئی سے ہوتا تھا آج پیپلز پارٹی کو گلا وہ پی ایم ایل این سے ہے, اور اس طرح سو آن سب آپس میں لڑائی جھگڑوں میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں. بنسبت اس کے کہ نئی پارٹیز بھی بنی, آئی پی پی, کل میں ایک نجی پروگرام کا دیکھ رہی تھی, اس میں بھی جی آئی پی پی اور پی ایم ایل این کے نمائندے جو ہیں وہ بے تحاشا لڑائی جھگڑے میں انوالو تھے. تو اگر وہ پی ٹی آئی نہیں ہے تو اب کوئی اور نام کے تحت لوگ ہیں اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے انہی باتوں پہ, انہی قسم کی چیزوں کے اوپر. تو کیپنگ دیٹ ان ویو, کیا الیکشنز اتنے زیادہ اسموتھ سیلنگ کے ساتھ ہو جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے, اور الیکشنز کا جو ٹائم الیکشن کمیشن دے رہا ہے واقعی اس ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیے تو اس میں پالیٹکس کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس میں 2-3-4 بیسکس ہوتے ہیں دنیا بھر میں. وہ بیسک جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے مسنگ ہے. اس بیسکس میں جو ہے نا وہ ایک منیمم لیول آف ایجوکیشن ہوتا ہے, منیمم لیول آف پاورٹی ہوتا ہے, منیمم لیول آف پیشنس ہوتا ہے. یہ دو تین چیزیں جو ہے نا وہ آپ دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں موجود نہیں ہے, اور اسی لیے یہاں شاید جو ہے نا اچھا ایک منیمم لیول آف جو یہ کرپشن کا لیول ہے نا یہ بھی ایک منیمم ہوتا ہے. کرپشن لیکیج ہر جگہ پہ ہوتی ہے, اگریڈ لیکیجز سب جگہ ہے, یس اگریڈ. ہاں ان چیزوں کو نا آپ نے کسی نہ کسی طرح سے وہ کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. وہ ہماری جی کوئی چیز بھی جو ہے نا اس کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. جب اس کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات چل نہیں پا رہے ہیں. آپ کے ہمسائے میں چل پا رہے ہیں. ہمسائے جو ہے نا وہ اس حوالے سے کامیاب ہو گئے, انہوں نے سیکھ لیا, ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا. ہم جو ہے وہ بہت غلط ڈائریکشن پہ ابھی تک روانہ ہے. تو یہ ہم کب سیکھیں گے اور کیسے سیکھیں گے کامران صاحب؟ اس میں اگر میرا خیال ہے کہ آپ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں, پوائنٹ آف سیچوریشن ہے. اگر اب نہیں سیکھیں گے, اگر اب آپ نے وہ نہیں کیا تو ہم ایک بہت بڑا نقصان جو ہے 1971 میں کر چکے ہیں. اب اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے اور اس میں رہنے والوں پہ اللہ پاک رحم کرے. یہ آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس کو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ہم ایک بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں. اب ہم کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں سیکھی ہم نے یہ بات تو یہ نقصان جو ہے وہ آپ اس سے نہیں بچ پائیں گے. یہی جو ہے نا دنیا کا اصول ہے, یہی دنیا کا کہ جب وہ ملک میں رہنے والی سیاسی پارٹیاں اس حد تک سیاسی پارٹیاں اور بیوروکریسی اور تمام کے تمام جتنے بھی جو جس پاور کے جو نا سینٹر پہ بیٹھے وہ لوگ اگر اس حد تک خراب ہو جائے تو پھر اس کا نقصان بہت بڑا ہوا کرتا ہے. اچھا سینٹر صاحب ایک اور چیز ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ماشاءاللہ سے قانون دان بھی ہیں, نیب کے کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں, نوٹسز کل بھی ملے لوگوں کو اور آج بھی نیب کے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں اور وہ شروع ہو گئے جس دن سے بحال ہوئے. تو یہ نیب کے کیسز کی بحالی الیکشن پہ, سیاست دانوں پہ, سیاسی جماعتوں پہ اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے اگر تو کسی کے اوپر صرف کیس ہے تو کیس کی وجہ سے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کسٹڈی میں چلا گیا تو ممکن ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ موومنٹ کا ایشو آ جاتا ہے, وہ کمپین کا ایشو آ جاتا ہے. تو یقیناً جو ہے نا اس کو کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ کہے گا کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مگر بہرحال جو ہے نا اگر کوئی احتساب ہوتا ہے اور وہ اگر فیئر ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس پہ میری ریزرویشنز ہیں, مگر اس کے باوجود اگر کہیں احتساب ہوتا ہے, احتساب ہونا بھی چاہیے, پالیٹیشین کا بھی ہونا چاہیے, مگر پالیٹیشین کے ساتھ اور لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. اگر آپ پالیٹیشین کے حوالے سے کرپشن اگر کہتے ہیں یا لوگ الزام لگاتے ہیں تو جب دوسری طرف جو ہے نا وہ اتنی بڑی بڑی کرپشنز نکلتی ہیں کہ وہ آدمی کا دل دہل جاتا ہے. وہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں, وہ جو کچھ ہوتا ہے, تو وہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہاں پہ بھی ان کو راستہ دے دیا اور ان کا راستہ وہ کیا. تو مطلب باوجود ریزرویشنز کے میں احتساب کا قائل ہوں, اور میں کرپشن نہ کرنے کے حوالے سے اس پہ ہم کو آج جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ سیٹل کرنا پڑے گا معاملہ کہ آگے نو مور کرپشن. پیچھے والا حساب ہوتا رہے مگر آگے نو مور کرپشن. یہ تمام پارٹیز مل کے فیصلہ کریں
کہ زیرو کرپشن. اگر زیرو کرپشن پہ آ جائیں گے تو ملک جو ہے نا وہ بچ جائے گا. اچھا، ایک آواز ہم سن رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کی، ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کی، اکراس دا بورڈ سب بیٹھ جائیں، اور ایک ہو سینٹر مشاہد حسین سعید صاحب نے بھی کہا ہے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی میں ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جس طرح کی وہ پالیسی لے کر آ رہے ہیں تو پھر ایسے میں حکومت تو نہیں بنے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جی مارشل لاء لگ جائے، یہاں تک کہ انہوں نے بات کر دیا ہے. تو آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان نیچرل ہوگا، سارے لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر آپ اس وقت بٹھا بھی دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود وہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو شاید بیٹھ جائیں، مگر وہ دل سے نہیں بیٹھیں گے. ہاں یہ ہوگا کہ کند ہم جنس پرواز، جو ایک جیسے لوگ ہیں، لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ جائیں گے. تو اس حد تک بھی اگر ہو جائے کہ لائک مائنڈڈ لوگ جو ہے نا وہ نزدیک آ جائیں اور وہ آپس میں مل کے کوئی معاملات کو آگے لے کے چلیں تو بھی ٹھیک ہے. مگر اگر آپ فرض کریے کہ میرا ذہن آپ کے ساتھ نہیں ملتا اور میں کسی کمپلشن میں آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں تو وہ صرف فوٹو سیشن ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اتنے ابھی تک ہم وسیع نظر نہیں ہوئے کہ اپنے اپوننٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ اپنا کلچر اور اپنی جو نا وہ یہاں پہ جو ہماری روایتیں ہیں اس کو دیکھیے گا، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. اچھا، بس لاسٹ سوال آپ سے کروں کہ جے یو آئی نے بھی اپنی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیپنگ ان ویو جنوری کا ٹائم؟ جے یو آئی نے تیاریاں شروع کی اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی. 84 لوگ ہمارے جی ایک جگہ مار دیے گئے، 200 لوگ زخمی، یعنی 300 کی کیجولیٹیز ہم نے جو ہے نا 300 جو ہے زخمی اور شہید اٹھائے ایک جگہ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حافظ حمداللہ جو ہے ہمارا بلوچستان میں جی جی کوئی مصدوم جاتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بم کا دھماکہ ہوا، وہ بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، ابھی 1 دن ہوا وہ ہاسپٹل سے نکلا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 1-1.5 سال میں کچھ 2 درجن کے لگ بھگ لوگ ہمارے شہید کیے گئے، بڑے علماء کرام. اور کچھ 10-15 دن پہلے جو ہے نا کراچی میں اور باقی 1-2 اور جگہوں پہ بھی اسی طرح سے علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا. تو اگر کچھ کہیں پہ لیول پلینگ فیلڈ کا اگر کوئی ایکچوئل مسئلہ ہے تو وہ ہم کو ہے. اور ہم کو مطلب یہ ایک طرح سے جب ہماری ایک سیکنڈ ٹیئر کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر کی قیادت جو ہے وہ نکل نہ پائے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے جان کے حوالے سے وہ مسئلہ جو ہے وہ جے یو آئی پاکستان کو درپیش ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سینٹر کیمرہ مرتضی صاحب آپ کا. طاہر خلیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، چاہوں گی سمرائز کر لیں بینگ جرنلسٹ آپ اس سارے معاملے کو. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ساری جماعتیں کری ہیں تو جے یو آئی نے بھی کر دی. کامران مرتضی صاحب بڑے سینئر سیزن آدمی ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے بھی یہ بات کر دی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ سب سے زیادہ تو جے یو آئی کو ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی طاہر خلیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ طاہر خلیل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ طاہر خلیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ طاہر خلیل صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا، غالباً میرے خیال سے طاہر خلیل صاحب کی جو لائن ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور سوال یہی ہے اگین کہ جی ساری ہی سیاسی جماعتوں کو ایک ہی قسم کا مسئلہ ہے اور وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. اب تک ہم اوور آل میڈیا پر سنتے تھے 3 سیاسی جماعتوں کے منہ سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات، جس میں پاکستان تحریک انصاف تھی، پاکستان مسلم لیگ نون تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور آج اس پروگرام کے توسط سے جے یو آئی نے بھی اس بات کا اشارہ اور اندیا دے دیا بڑے واضح الفاظ میں. سینٹر کامران صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں تو سب سے زیادہ اس وقت جو جے یو آئی ہے اس کو جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ تو سب سے زیادہ اس وقت جے یو آئی کے پاس نظر نہیں آ رہی. تو سب کا ایک ہی مسئلہ ہے جی، اور یہ مسئلہ حل کون کرے گا اور کیسے ہوگا، یہ سوال ہے بہت بڑا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان بس ابھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.